बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमाइए। मौला गरीब नवाज, मौला गैब से मदद फरमाइए। हुजूर आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं मौला। भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता फिर उसको दोबारा पैदा करेगा, और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज्क देता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। कह दो कि मुशरिको, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता, और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीजों का इल्म है, और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको जानता है, और जमीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई हरी या सूखी चीज नहीं है मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। Engineer Muhammad Ali Mirza. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन युजीबुल मुद्दर्रा इज़ा दअाह, भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को, दुआ को सुनता है। व यक्शिफुस सू, और उससे उसकी बुराई को, तकलीफ को दूर कर देता है। व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें खलीफा करता है जमीन पे अगलों का, यानी तुम्हारे माँ बाप मरते हैं तो तुम खलीफा बनते हो, तुम मरोगे तुम्हारी औलाद। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ और इलाह भी है जिसकी ये क्वालिटी हो कि वो मुश्किल और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुने और उसकी तकलीफ को दूर करे। क़लीलन मा तज़क्करून, लेकिन नसीहत तो बहुत कम ही तुम हासिल करते हो। तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने इसमें फरमा दिया है कि अल्लाह के सिवा अगर किसी और हस्ती के बारे में तुम्हारा अकीदा है ना कि वो तुम्हारी तकलीफ दूर करती है और दुआ को सुनती है, तो गोया वो इलाह है तुम्हारा दूसरा जाली इलाह तुमने बनाया है। चाहे कोई पैगंबर हो, फरिश्ता हो, जिन हो, बुजुर्ग हो या बाबा हो, वो गोया आपने इलाह बना दिया। मैंने कहा बताएं, ये मैंने तर्जुमा ठीक किया। माशाल्लाह उनको फारसी भी आती थी, अरबी भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, उर्दू भी। बेसिकली वो इंडियन कश्मीर के रहने वाले थे। तो कहते हैं जी ये तर्जुमा तो आपका ठीक है, लेकिन मैंने कहा लेकिन नहीं, अब वाम से फैसला करवाते हैं। लेकिन तो अब खत्म हो गया ना। आयत के बाद जब एक वाज़े बय्यनात में से कोई चीज आ जाए, वहां जितने बैठे थे उनका जी ये सब आपकी बात जो है ना 100% ठीक है, इसमें बिल्कुल वाज़े मौजूद है कि आपने किसी और को नहीं पुकारना। तो अगर कोई कहता है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद नाउज़ बिल्लाह, तो वो गोया हजरत अब्दुल कादिर जिलानी को इलाह मान रहा है। कुरान ये कह रहा है। Maulana Sheikh Madni. शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैज़ बव्वाना लिइब्राहीम मकानल बैत अल्ला तुशरिक बी शैअन वतहिर बैत लित्ताइफीन वल काइमीन वरुक्कअस सुजूद। सूरह अल-हज। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जगह मुतय्यन की, निशान दिया कि यहाँ एक घर तामीर करो, और साथ उसकी गरज भी बयान फरमा दी कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, और इस घर को तवाफ़ करने वालों के लिए, क़याम करने वालों के लिए, रुकू सजदा करने वालों के लिए साफ़ सुथरा रखना, पाक व साफ़ रखना। इसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस दौर में इराक़ में पैदा हुए, पूरी ज़मीन बुत कदा थी, हर जगह गैरों के आस्थाने बने हुए थे, दरबार थे, उनके झंडे लहरा रहे थे, न्याज़ें चढ़ाई जा रही थीं, तवाफ़ था, लोग उनसे मांगते थे, मगर अल्लाह का कोई घर नहीं था। जो सारी कायनात का मालिक है ना, उसकी परस्तिश के लिए कोई मरकज़ नहीं था। तो फिरते फिराते जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजाज़ में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए निशानदेही की कि मेरा घर बना, और इस घर के बनाने की गायत ये बयान की कि शिरक नहीं करना। कुरान मजीद पर आप नज़र डालें तो पता चलेगा कि जराइम तो बहुत हैं, बहुत से गुनाह जिनमें शैतान इंसानों को फंसा देता, मगर अल्लाह ने जिस जुर्म को सबसे बड़ा जुर्म कार जुल्म अजीम का वो शिरक है कि अल्लाह की बजाय दूसरों की बंदगी और परस्तिश आदमी शुरू कर दे। पैदा अल्लाह करे, रिज़्क़ के सारे सामान वो मुहैया करे, ज़िंदगी मौत उसके हाथ में हो, मगर उसको छोड़ दे,
وہ منہ دیکھتا ہی رہ جائے سب کچھ دینے کے باوجود، اور آدمی ان کی طرف رجوع کرے جو ایک ذرے کے مالک نہیں، انہوں نے نہ کچھ پیدا کیا نہ وہ کسی کو دے سکتے ہیں۔ اللہ کی اگر مرضی نہ ہو تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق مل کر چاہے نا کہ یہ ذرہ اپنی جگہ تبدیل کر لے، سارے فرشتے نبی وہ جگہ نہیں تبدیل کر سکتے۔ اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کا ہولڈ ہے، اس کے اذن اور حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں حرکت کر سکتا۔ اس لیے ایسے خدا کو نظر انداز کرنا اور ان لوگوں سے مانگنا جو بالکل ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی بے بس اور جن سے مانگ رہے ہیں وہ بھی لاچار اور بے بس، تو اللہ کو یہ سخت ناراض کرنے والی بات۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے لیے تو اللہ نے جنت حرام کر دی، کبھی نہیں اس کو داخلہ دوں گا۔ اور مجھ میں کیا خامی تو نے دیکھی بدبخت، کون سی کمی تھی میرے دربار میں اور آستانے میں، مجھے چھوڑ کر تو غیروں کی طرف گیا، اور ان کے پاس تھا کیا، وہ کیا دیں گے جب تک میں نہ چاہوں گا۔ وما للظالمین من انصار، یہ شرک کرنے والے ظالم جو ہیں ان کا کوئی حمایتی نہیں ہو، جن کی مدد پر انہیں بھروسہ ہے نا، اللہ قیامت کے دن کہتا ہے کہ میں آواز دوں گا کہ بلا لو ان کو، آئیں تمہارے چھڑانے کے لیے، آوازیں بھی دیں گے، کوئی نہیں آئے، اس وقت سب گم ہو جائے گا، پھر کہیں گے اللہ وہ تو ہم سے ذلوا عنا، اب تو وہ ملتے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا حقیقت تو یہی تھی، ملنا انہوں نے کیا، کس کی مجال ہے میرے سامنے دم مارے، مگر وہاں تم حماقت کرتے رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اپنا بھی ایک آستانہ دربار بنا دیا کہ جو میرے ماننے والے ہیں نا، جو صرف اللہ کی بندی ہے، وہ مکہ ہے، یہ گھر ہے، اس کے یہاں آ کر طواف کریں، اپنی نظریں چڑھائیں، مدد مانگیں، یہاں لپٹیں، سجدے کریں، جو ان کے دل میں ہے نا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز، جو تم ترستے ہو کہ خدا اگر نظر آتا تو ہم یہ کرتے، بس وہ نہیں نظر آئے گا، بیت ہی میں نے کہہ دیا یہ میرا گھر ہے، یہ کسی بندے کا گھر نہیں، نہ یہاں کوئی دفن ہے نہ کسی کی قبر ہے، میرا ہے، یہاں آ کر شوق پورا کر۔ اس لیے وہاں ایک پتھر ہے، اللہ کے کہنے سے ہم اس پتھر کو چومتے ہیں۔ ایک جگہ ہے بیت اللہ کے دروازے کے اور حجر اسود کے کونے کے درمیان، وہ مرتضم ہے کہ یہاں چمٹ جاؤ۔ ایک جگہ چھوڑی ہوئی حتیم کہ یہاں سجدے کر لو، یہ ایسے ہی جیسے تم میرے گھر کے اندر چلے گئے، یعنی کہا جتنے بھی شوق ہے نا عبادت اور بندگی کے وہ یہاں پورے کرو، اور کوئی جگہ نہیں جہاں تم جاؤ۔ مگر ابلیس نے انسانوں کو جن گمراہی میں مبتلا کیا، ان میں سے دو فتنے جو ہے نا بہت بڑے فتنے، ایک شرک کا کوئی چھوٹا جا نہیں مفہوم کہ ہم سمجھیں کہ صرف کسی قبر کو سجدہ کر دیا، یہی شرک نہیں۔ شرک اللہ تعالیٰ کے اختیارات دو قسم کے ہیں، اختصار سے بات جو ہے نا وہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے تکوینی اختیارات، جہان کو چلا رہا جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، کسی کو نفع پہنچا رہا ہے، کوئی بیچارہ نقصان میں آ رہا ہے، کسی کو تندرستی دے رہا، کوئی بیماریوں کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے، یہ تکوین ہے، کن فیکون ہو رہا۔ اس ارادے کی تو کوئی مزاحمت ہی نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہو جاتا، اس میں کوئی اڑنگا نہیں اڑا سکتا، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ مگر کچھ دوسرے ہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار، تشریع، قانون سازی کہ لوگوں یہ کرو نہ کرو، اس میں انسانوں کو بھی امتحان کے لیے آزادی ملی ہے کہ اس کو ماننا چاہے مانے، نہیں ماننا چاہے نہ مانے۔ اللہ کہتا ہے کہ نمازیں پڑھو، چاہتا ہے کہ یہ پڑھے، مگر نہ پڑھنا چاہے تو اس ارادے کی آدمی مخالفت کر سکتا۔ یہ اس طرح کا حکم نہیں تقدیر جائے والا کہ ہو ہی، یہ اس پر چھوڑا گیا کہ کرنا چاہیے تجھے، نہیں کرے گا جہنم میں جائے گا۔ تو اب لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تکوینی طور پر بھی دیوتاؤں کو، فرشتوں کو، اولیاء کو، زندوں مردوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کن فیکون کے اختیارات بھی انہیں مل گئے۔ اچھے بڑے لوگ کہتے ہیں احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو حاصل ہے سب کون مکون یا غوث۔ اللہ نے حضور کو دے دیے، حضور سے ہوتے ہوئے غوث اعظم آپ کو مل گئے، کرے نہ کرے ساری خدائی اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ شرک ہے جس کی وجہ سے انسان غلام بن جاتا ہے۔ غلامی کی یہ بھی بدترین قسم ہے کہ ظالم حاکموں کے خلاف تو شاید یہ کبھی نفرت کا کلمہ کہہ دے یا دل میں برا جانے، مگر جنہیں یہ سمجھ لیتا نا کہ یہ میری قسمت کے مالک، انہیں تو میرے اندر کے جو راز ہیں ان کا پتہ، دل کی باتیں، نہ کانپتا رہتا بیچارہ کہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے تباہ ہو جائے۔ اور اب ایکسپلائٹیشن دیکھیں کہ وہ اولیاء اور انبیاء جن کے نام پر یہ کاروبار ہوتا ہے ان کا کوئی دخل نہیں، نہ وہ راضی نہ انہیں لوگوں کو بتایا۔ اللہ نے اس کو شرک کو مکر کہا کہ یہ ایک فراڈ ہے جو کچھ ہوشیار لوگ کرتے ہیں کاروبار چمکانے کے لیے، کہہ دیتے ہیں کہ یہ بزرگ جو یہاں دفن ہے بس
یہ اس رنگ کی جو بھینسیں ہیں اس کو یوں بدل دیتے ہیں، چوروں کو کتب بنا دیتے ہیں، سچی جھوٹی جو کرامات ہیں نا ان کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اب ولی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، فائدہ ہی نہیں پہنچتا، اتنے توندے ہیں، بیٹھے ہوئے موٹے ہو گئے، نذرانے جا رہے ہیں، کھیرے ہیں، حلوے ہیں، اور اب تو لوگ دیکھتے ہیں کہ داتا دربار پر دیکھ آتی ہے، ادھر سے لوگ دیکھ دیتے ہیں، دوسرے دروازے سے پھر نکال کے لوگ پھر بھیج دیتے ہیں۔ کاروبار، فراڈ، اور نشہ جو ہے فروخت ہوتا ہے، تہہ خانوں سے عورتیں جو ہیں وہ کاری کرتے ہیں، ان کے ساتھ پکڑی جائے، سب چیزیں آپ کے علم میں۔ تو یہ اولیاء کے نام پر، نیک لوگوں کے نام پر انسانوں کو غلام بنایا ہوتا ہے۔ انسان بیچارے کیوں نہیں کر سکتے کہ تباہی آ جائے گی، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، 12 سال بیڑی ڈوب جائے گی، دولہا بھی نہیں ملے گا، برات بھی نہیں ملے گی۔ تو یہ تکوینی شرک ہے کہ سمجھنا کہ اس کائنات میں کسی اور کی مرضی بھی چلتی ہے، اس سے بھی بیت اللہ ہی چھڑاتا ہے۔ صحیح معنوں میں اگر کوئی جائے تو اللہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو میں نے کیوں ہدایت کی کہ میرا بھی ایک گھر بنا، اللہ تو شرک بھی ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو نہیں کرنا، شاید کوئی ہو، نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ، کسی کو شریک نہیں کرنا۔ میں نے دنیا بنائی ہے، میں تنہا چلا رہا ہوں۔ جب میں نے بنائی تھی اس وقت کسی سے مدد لی تھی؟ کون سا نبی ولی میرے ساتھ تھا جس نے یہ دنیا بنائی تھی؟ اب چلانے میں کیا مشکل پیش آ گئی، میں تھک گیا، کمزور ہو گیا، لم یکن لہ ولی من الذل، میں کوئی عاجز اور بے بس ہوں کہ مددگار کی مجھے ضرورت ہو؟ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو، اسی نے دنیا بنائی ہے، اسی کا حکم چل رہا، مینجمنٹ بھی اس کی ہے۔ تو یہ تکوینی شرک کی بھی جڑ کاٹی، اور اس تکوینی شرک کے یہ مظاہر کہ جس کے بارے میں آدمی سمجھتا ہے وہ میری دعائیں سنتا، میری فریادیں سنتا، ظاہر بات ہے اس کے نام پر پھر نظریں نیازیں دیتا، چڑھاوے دیتا، جیسے اللہ نے اپنے لیے رکھا نا کہ میرے نام پر قربانیاں دو، بالکل اس کی کاپی کی کہ اللہ کے مقابلے میں وہاں بیت اللہ میں اور مینا میں جانور جاتے تھے، انہوں نے درباروں پر جانا شروع کر، بکرے جا رہے ہیں، گائیاں جا رہی ہیں، ریوڑوں کے ریوڑ جا رہے ہیں، بالکل اللہ کے ساتھ برابری کی، مساوات کی ہے۔ بلکہ سچ جانے تو اللہ تعالیٰ فرماتا مجھ سے بڑھا دیا، میری زکوٰۃ نہ دے تو انہیں کوئی خطرہ نہیں، کبھی نہیں سمجھتے کہ ہمارا کوئی بگڑے گا، یہ نیاز نہ دے، توبہ توبہ، یہ نہیں قضا ہونی چاہیے، ہر مہینے ہمیں جانا ہے وہاں، خالص دودھ دیں گے وہاں داتا دربار میں، یہاں بے شک پانی والا دیں، جو اللہ کا خوف ہوتا ہے یہاں نہ دیتے نہیں۔ تو اللہ کہتا ظالمو تم نے مجھ سے بھی بڑھا دیا، میرے بندے مجھ سے بھی زیادہ تم نے سمجھا کہ ان سے ڈرنا چاہیے۔ تو بیت اللہ جس کے حج و عمرہ کا اللہ نے حکم دیا، فرمایا اس کی غایت کیا؟ ایک تو یہ شرک جو پھیل گیا جس کی وجہ سے بے شمار انسانوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، بیچارے چوں نہیں کر سکتے، نیچے بیٹھتے ہیں، برابر بیٹھنے نہیں دیتے، انسانوں کو اپنا غلام بنائے۔ ہم نمائندے ہیں، ہمارے وسیلہ سے خدا تک لوگ پہنچتے ہیں اور بیان کریں گے کہ آپ کی حیثیت کیا، آپ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، آپ کا دامن لتھڑا ہوا ہے، ہم مقدس لوگ ہیں، ہمارا اولیاء سے واسطہ ہو، اللہ سے ملنا کوئی آسان بات ہے؟ یہاں بادشاہ سے اور کسی افسر سے نہیں مل سکتے تم عام آدمی، اللہ کے جلال عظمت اور حیبت کو اس طرح بیان کریں گے، شان بیان کریں گے، مگر اس نیت سے نہیں کہ وہ ایسی اونچی شان نہیں، ڈرا دیا گیا کہ نا توبہ توبہ، نام بھی نہ لینا، تم وہاں جا سکتے ہو، ہمارے ذریعے جاؤ، ہم وہاں جائیں گے، تمہاری بات سنا دیں گے اور ہماری جیبیں گرم کر۔ اور نتیجہ پھر وہ باغی مرید والی نظم علامہ اقبال والی، گھر پیر ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا دلی کے چراغوں سے روشن۔ نام لیتے ہیں کہ وہ فقیر تھے، لکڑی کی روٹی کھاتے تھے، جا کر دیکھیں جتنے ان کے گدی نشین ہیں محل بنے ہوئے، ہزاروں کے کتے آتے ہیں، ان سے شکار کرتے ہیں، دیوان کاریں ہیں ان کے پاس، مرید بیچارہ دہاڑی کماتا ہے 10 روپے، یہی بھی بھولے لیتے جب آتے ہیں دورے پر، یہ بھی نہیں شرم کرتے کہ یہ غریب تو بیچارہ سارا دن کھپنے کے بعد 10 روپے لایا، میری بوریاں بڑی ہوئی ہیں، اپنے خلیفوں سے کہتے اگر نیک ہوتے کہ دو ان کو بیچاروں کو، یہ بچیوں کی شادی کی نہیں، وہ بھی لے جاتے۔ تو جیسے سلطان جو ہیں ظاہری حکمران، انہوں نے خراج اور ٹیکس لگائے ہوئے، اسی طرح ان کے فطور نذرانے خلق خدا کو یہ بالکل اپنا غلام بنائے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں جو اتنا زور دیا ہے شرک پر، وہ اسی لیے کہ شرک اگر ذہن سے نکل جائے تو آدمی پھر اپنے جیسے بندوں کے سامنے نہیں جھکتا، وہ کہتا ٹھیک ہے نیکی کیا تب انعام لے لیں، میرا کیا بنا سکتے، مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے میں نیکی کروں، اللہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، عظیم ہے، جل جلال ہے، مگر اس کے ساتھ والے کرام بھی ہیں، اتنی بڑی شان والا ہونے کے ساتھ اس سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا بھی نہیں، صرف ایک پہلو کیوں بتاتے ہو کہ بہت ہے اونچا، ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ وہ شارق سے قریب ہے، وہ ارحم الراحمین ہے،
ماں کو اپنی اولاد سے وہ محبت نہیں جو اللہ کو اپنی مخلوق سے. اس خدا کے بارے میں تم ہمیں مایوس کرتے ہو کہ وہ نہیں سنتا, ان کے ذریعے بات ہو جائے گی. نہیں سنتا ہے. اگر کوتاہی ہوگی, اگر بزلف دراز تو دست مانا رسد, گناہ بخت پریشان دست کوتا ماس. تیری زلفیں تو بہت لمبی ہیں, اگر ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تو یہ اپنی ہماری کوتاہی اور بدنصیبی ہے. اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے, اس نے تو ہر وقت دروازہ کھلا رکھا, کہیں کوئی وقت نہیں بند کیا کہ صرف اس وقت میں یار کال سنوں گا آپ کی. نہیں, رات اور دن کے کسی لمحہ میں پکارو, ہر وقت جاگتا, ہر وقت سنتا. مگر یہ ظالم کمانے کے لیے, خلق خدا کو لوٹنے کے لیے, اپنے مال تعمیر کرنے کے لیے نیکوں کا نام استعمال کرتے. نیک نہیں آ کر کہتے کہ ہمیں پکارو, ان کی تو زندگیاں گزر گئیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ویدا حشر الناس کانوا لهم اعداء, جس دن ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے وہ نبی اور ولی ان کے دشمن ہوں گے. سب سے بڑے دشمن وہ ہوں گے کہ ہماری ساری عمر کی محنت تم نے برباد کر دی, ہم نے اللہ کا راستہ دکھایا اور تم ہمیں پوجنے لگے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور یہ جو ان کی پوجا کر رہے ہیں, نظریں نیازیں چلا رہے ہیں, اس سے وہ بیزار ہوں گے, لعنت بھیجیں گے کہ کس کم بخت نے تمہیں کہا تھا کہ یہ کام کرو, ہمیں بدنام کرتے رہو, جاؤ بھگتو, ہم تمہارے کوئی حامی نہیں ہیں, ہم تو اللہ کے ساتھ. اللہ قرآن میں کہتا میں فرشتوں سے پوچھوں گا کہ تم نے کہا تھا کہ ہمیں دیوتا بناؤ اور ہماری مورتیاں بنا کر ہیکل بنا کر پوجا کو کر. توبہ توبہ, اے اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق. یہ ظالم اگر ایسا کرتے رہیں خود ہی بھگت. تو بیت اللہ شریف شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے بنایا گیا کہ لوگوں کے آستانے بہت ہیں. ایک اللہ کا بھی دربار ہونا چاہیے جہاں صرف وہ آئیں جو صرف یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ دیتا. تو شرک تکوینی سے نجات ہو جاتے ہیں, پیروں اور درویشوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. مگر یہ تشریعی شرک جو کہ قانون سازی کے اختیار بھی بندوں نے سنبھال لیے. کچھ حکومت کے تخت پر بیٹھ جاتے ہیں, وہ اپنے آرڈیننس جاری کرتے ہیں. بندہ ہوتے ہوئے اللہ سے نہیں پوچھتے کہ ہم بھی تیرے غلام ہیں, یہ رعیت بھی تیری غلام, تو کیا کہتا. نہیں, اپنی مرضی کے احکام دیتے, اور اپنی مرضی کے احکام میں سے کبھی امن نہیں قائم ہو سکتا. اب Dr. الدعاء مخ العبادہ, الدعاء هو العبادہ. دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے, عبادت کی روح ہے, بلکہ یہ کہ اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہے. لہذا توحید سے دعا کیا ہے؟ لا تدعو مع اللہ احدا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. یہ سورہ جن کی آیت ہے. یعنی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کو پکار ہی رہے اپنے دیویوں کو, دیوتاؤں کو, اپنے لات کو, عزا کو, منات کو, حبل کو, وہ تو اور دور کی بات ہو گئی. ایک ہے شرک فی الدعا, اللہ کو بھی پکار رہے ہیں اور کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں. اب وہ کوئی اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ملائکہ ہو سکتے ہیں, کوئی انبیاء کی ارواح ہو سکتی ہیں. کسی کو پکارنا کسی کا بھی ہوگا. دعا لا تدعو مع اللہ احدا. اور یہ در حقیقت ہم جب ہر رکعت جو ہے نماز کی ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے, یہ ہمارا قول و قرار ہے, یہ ہمارا عہد ہے اللہ کے ساتھ. اس کے خلاف نہ ہو, کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں ایک باریک نکتہ سمجھ لیجئے. ایک ہے کسی کو پکارنا, کسی سے مدد چاہنا, کسی سے کسی کام کے اندر جو ہے کوئی امداد کی خواہش کرنا, جو کہ ہو دنیاوی جو معمولات ہیں, جو عام ہمارے قواعد ہیں, ظاہری مادی اسباب و وسائل کے درجے میں, وہ شرک نہیں ہے. میں کسی سے کہتا ہوں مجھے ذرا پانی پلا دو, یہ بھی ایک دعا ہے, استمداد ہے, مدد آپ نے مانگی ہے, اس سے اپنی ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے کہا ہے. لیکن کیا ہے یہ کہ گھڑا ہے, وہاں رکھا ہوا ہے, وہاں پانی ہے, اس میں سے پانی لائے گا, وہ دے دو. جو ظاہری قوانین طبیعہ جو ہے ان کے دائرے کے اندر کوئی دعا, کوئی استمداد, کوئی استعانت, کوئی استغاثہ, اس میں کوئی حرج نہیں. غیبی اعتبار سے کسی کے ساتھ بھی کوئی دعا کی جائے گی اللہ کے سوا, وہ شرک ہے. وہ استدعا ہو, استغاثہ ہو, استعانت ہو, استمداد ہو, استنصار ہو, کچھ بھی ہو, غیبی طور پر دنیا کے معروف طریقوں میں اور جو ہمارے طبعی قوانین ہیں ان کے دائروں کے اندر مدد مانگنا, اس میں قطعاً کوئی شرک نہیں ہے, توحید ہے. البتہ اس میں بھی ایک باریک نکتہ ہے. ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے, انہوں نے
یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے، دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے، وہ بھی جائز ہے، تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا، اور اس میں الہا و زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا، یہ تو شرک ہے۔ تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے، کام کرنے والا تو اللہ ہے۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسمہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو، کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے، اس عزت نفس کو دہلا نہ بناؤ، کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا، اپنی عزت نفس جو ہے اس کو ختم کر دینا ہے، مت مانگو کسی سے کچھ۔ لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے۔ حضور کا شکی شان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اس سے اتر کر چھڑی خود اٹھاتے تھے، آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکڑا دو مجھے۔ آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا، بہت بلند تھا، بہت بلند تھا۔ لیکن دنیاوی عام طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں، یہ کر دیجیے، اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں کروں گا، پھر بھول گیا یا کچھ اور ہوا، دوسری مرتبہ یاد دہانی کرا دی، تیسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی بو آنے لگتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے، یہی مقتدر ہے، اسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسباب عادیہ کے تحت، اس سے ماورا آپ کسی کو نہیں پکار سکتے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے، اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد، شرک۔ دیکھیے سب سے بات نکتے کی بتا دوں آپ کو، فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے، سنتی ہے نہیں ہے، حاضر ہے کہ نہیں ہے، ناظر ہے کہ نہیں ہے، 100 اختلاف ہو جائیں گے، اختلافات کی تو گنجائش ہے نا۔ فرشتہ ہے یا نہیں ہے، وہ تو فرشتہ تو ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے، کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے، یرسل علیکم حفظہ، آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا، لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو۔ فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے، یا جبرائیل میرا یہ کام کرو، قطعاً نہیں، غلط، شرک۔ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے، دعا کسی سے نہیں ہے، استغاثہ کسی کا نہیں ہے، استعانت کسی سے نہیں ہے، استمداد کسی سے نہیں ہے، استنصار کسی سے نہیں ہے، سوائے اللہ کے۔